ਲੋ ਬਈ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ कहनी है खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज बात करनी किस टॉपिक पे है, आज का रनडाउन क्या है। तो आज मैंने आपको बताना है कि मौलवी हजरात जो होते हैं वो सिर्फ हलवा नहीं खाते बल्कि वो दांत भी तोड़ते हैं। और इसका अमली नमूना जो है वो आज उस वक्त पेश आया जब मौलाना फजलुर रहमान के मुजाहिदों ने एक यूथिया की पिटाई की। उसकी तफसीलात क्या हैं, क्यों पिटाई की, वो यूथिया क्या कह रहा था, क्या कर रहा था, और उसकी पिटाई के वीडियोस भी मैंने आपको दिखाने हैं। दूसरे नंबर पे मैंने आज आपको बताना है कि सद्दीक जान लल्ली जो हैं, जो बराए नाम एक सहाफ़ी बने हुए हैं, उनके वालिद साहब ने उनको आग कर दिया है। और उनका ये भी कहना है कि मेरा बेटा जितना घटिया है उसके घटियापन पे मैं उसको जो है वो मतलब आग कर रहा हूँ। और मुझे अब पता चला है कि ये तो मेरा बेटा ही नहीं था। मैं अक्सर कई सालों से सोचता था कि मेरा बेटा है भी कि नहीं। तो उसकी क्या तफसीलात है, उनके वालिद साहब किस बात पे ऑफेंड हुए हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। साथ ही आज मैंने आपको बताना है कि अरशद शरीफ के कत्ल के अंदर पीटीआई मुलव्विस है, इमरान खान मुलव्विस हैं। उनका एक और क्लिप मैंने आज आपको दिखाना और सुनाना है। और साथ ही मैंने आपको बताना है कि शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए हैं, हार चुके हैं वो। और किस बात पे हारे हैं और क्या उन्होंने किया है और क्या उनके साथ हो चुका है, उसके बारे में भी आपको तफसीलात से आगाह करूंगी। और इमरान खान साहब जो हैं उनका घर और उनके खानदान वाले कादियानी निकले हैं, एक और सबूत आपकी खिदमत में पेश करूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बड़ी ही मजेदार एक खबर है। खबर यह है कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि काफी दिनों से मैं आपको रिपोर्ट कर रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। और मैं आपको बता रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान कहाँ हैं, वो अफगानिस्तान गए थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि वो कल अदम तंजीमों के हमलों की वजह से वहां पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने गए थे। वहां के वजीर आजम और वहां के वजीर दाखिला से उनकी मुलाकातें भी हुई हैं, जो कि उनका कामयाब एक दौरा रहा। लेकिन बात यह है कि उनका दौरा तो वहां पर कामयाब हुआ, लेकिन यूथियों का दौरा यहाँ पे पड़ा हुआ था। क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान सदर पाकिस्तान बन जाए, और वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने पहले से प्लानिंग करके रखी थी कि क्यों ना हम लोग एयरपोर्ट के ऊपर कोई मस क्रिएट करें। और वही हुआ। मौलाना फजलुर रहमान का आप क्लिप देख रहे हैं, कितने आराम से प्यार से पप्पू बन के, कितना अच्छा सा लंबा सा कोट पहन के वो आते हैं और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे वो उतरते हैं। इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे जब वो उतरते हैं और वहां पर जब वो आते हैं, तो उनके जो आगे मुजाहिदीन हैं, उनके जो आलिम हजरात हैं या मौलवी हजरात हैं या जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो सारे के सारे मौलाना फजलुर रहमान के इस्तकबाल के लिए जो है वहाँ पर खड़े होते हैं। और वो क्या करते हैं कि फूलों की पत्तियां जो हैं वो निछावर करते हैं मौलाना साहब पे, और मौलाना साहब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। मगर अचानक वहां पर एक यूथिया नमूदार होता है और उसने ये प्लान किया होता है कि मैंने मौलाना फजलुर रहमान को जो है वो जिच करना है। और वो क्या करता है, मौलाना डीजल के नारे लगाना शुरू कर देता है। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की जो फोर्स होती है वो बिल्कुल शहद की मक्खियों की स्पीड की तरह वहां पहुंचती है और उसी यूथिया को वहीं पर नहला धुला देती है। उनकी अच्छी खासी ठीक ठाक खातिर तवाज़ो करती है, उनकी अच्छी खासी पिटाई करती है। और फिर वहाँ पर जो लोग होते हैं वो एयरपोर्ट के ऊपर ही वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। वो यूथिया जो है वो जैसे ही देखता है कि शहद की मक्खियों की तरह मौलवी हजरात मेरे पास आ रहे हैं, तो वो भागने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन वो उन लोगों के हत्थे चढ़ जाता है और अच्छी खासी उसकी पिटाई होती है। अब इसको सोशल मीडिया पर आते ही लोग क्रिटिसाइज करने के बजाय बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपको जो तरीके से पता है कि एक दफा नवाज शरीफ स्पीच कर रहे थे, किसी ने उनके ऊपर जूता फेंका था। फिर आपको याद है ख्वाजा आसिफ के ऊपर जो है वो काले रंग की स्याही फेंकी थी। फिर आपको याद है कि एहसन इकबाल को डायरेक्ट गोली मारी गई थी। फिर आपको याद है कि एहसन इकबाल ही के साथ मैकडोनल्ड के अंदर बदतमीजी की गई थी। फिर आपको याद है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ लंदन में बदतमीजी की गई थी, जब उनके गाड़ी के ऊपर 10 लड़कों ने आकर जो है वो कॉफी फेंकी थी, उनकी पूरी गाड़ी को कॉफी से गंदा कर दिया था। फिर आपको याद है कि मरियम औरंगजेब के साथ लंदन की सड़कों पर बदतमीजी की गई थी, उनके पीछे नारेबाजी और हुल्लड़बाजी की गई थी। और सारी बातों को छोड़े मस्जिद नबवी को बख्शा नहीं गया था, वहां पर बदतमीजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़े गए थे और गारे हिरा के ऊपर जाकर पीटीआई जिंदाबाद लिख दिया गया था। लेकिन तमाम बदतमीजियों के बावजूद पीएमएलएन के तमाम वुज़रा जो है वो इनको माफ कर देते थे। और जो मियां साहब है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो ये पॉलिसी है कि चलो जी दरगुजर करो, चलो जी माफ करो, तो उसने सोचा कि अब मैं मौलाना डीजल के जब नारे लगाऊंगा तो जेयूआई के लोग जो है वो मुझे माफ कर देंगे। उन्होंने सोचा ही नहीं कि हमने हमारा पाला किन के साथ पड़ा है। और फिर जब मौलवियों ने अच्छी खासी चित्रोल की, तो चित्रोल करने के बाद उन्होंने एयरपोर्ट की इंतजामिया के हवाले कर दिया और अब वो उनकी हिरासत में है और अब उसको बाकायदा तौर पे माफी मांगनी पड़ेगी। लोग इस चीज को इसलिए अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इस तरह की बदतमीजी को ताकि नेक्स्ट बर्दाश्त ना किया जाए।
اگر کسی بھی سیاستدان کی فیملی کے ساتھ یا پرسنل ٹائم کے دوران اگر کوئی فیملی جا کر ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، نعرے کستی ہے، آوازیں کستی ہے، نعرے مارتی ہے، تو پھر ان کو وہاں پر ان کی زبان کے اندر جواب دینا چاہیے۔ تو جناب عالی، میری طرف سے تو سلیوٹ ہے جی مولانا صاحب کے لوگوں کو، اور میں تو ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ لگے رہو لگے رہو۔ اچھا جناب، اب ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ آپ لوگوں کو پریویس ولاگز میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ارشد شریف کے قتل میں خود پی ٹی آئی ملوث تھی، کیونکہ ان کو خون چاہیے تھا۔ اس دور میں عمران خان خود اریسٹ نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے وہ سارے معاملات جو ہیں وہ ریاست کے لیے بڑے بدترین کرنا چاہتے تھے، اور یہ سب چیزوں کے اندر وہ خود ملوث رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یوتھیاز جو ہوتے ہیں وہ یہاں سے تھوڑے آری ہوتے ہیں، اور وہ آئے روز کیا کرتے ہیں یوتھیاز کہ وہ آ کر ارشد شریف کے کسی نہ کسی کال کو کوٹ کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ارشد شریف جو ہے نا ان سے بڑا سچا بندہ کوئی نہیں ہے۔ تو اگر وہ ارشد شریف کو پریسیڈنٹ کے طور پہ رکھتے ہیں سامنے، اور وہ کہتے ہیں کہ ارشد شریف جھوٹ نہیں بولتے، تو مجھے ایک بڑا مزیدار کلپ ملا ہے جس میں ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ زلفی بخاری کی جو مبینہ کرپشن ہے اس کے بارے میں، منی لانڈرنگ کے بارے میں، ان کے خاندان کی انسانی سمگلنگ کی تفصیلات بتا رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ذرا آپ خود سن لیجئے۔ ابھی ارشاد بھٹی نے جب نواز شریف کا کیس ڈسکس ہو رہا تھا، میں نے نوٹ کیا پیسے کمائے کیسے، فلیٹ خریدے کیسے۔ یہ صرف سوال نواز شریف سے ہی پوچھنے یا باقی سارے لاڈلے ہیں ان سے یہ سوال نہیں ہونے؟ آج نیب کے اوپر کیوں یہ الزام آ رہا ہے کہ نو سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی؟ یہی سوالات تو یہاں پہ پوچھے جا رہے ہیں۔ آپ کی پروسیڈز آف کرائم سے کیا بنی ہے یہ پراپرٹیز؟ آپ کے والد صاحب کو کیا کنوکشن ہوئی تھی ایف آئی اے پاسپورٹ سیل میں؟ پاکستانیوں کی ہیومن سمگلنگ کا کیس رجسٹر ہوا، المرتضی ایسوسیٹس کون تھی؟ کیا پاکستانی جو آپ نے باہر بھیجے ان کے ذریعے آپ نے پیسے بنائے؟ کیا وہ پاکستانی وہاں پہ مارے گئے؟ وہاں سے یہ منی ٹریل شروع ہو رہا ہے محمد مالک صاحب۔ اس کے بعد 2011 میں جب ایچ پی ایم ڈیولپمنٹ بنتی ہے 2012 میں، اس میں ملینز آف پاؤنڈز انفیوز ہوتے ہیں۔ وہ پیسہ کدھر سے آ رہا ہے؟ یو اے ای میں کون تھا جس نے یہ پیسہ ڈالا ہے؟ جب آپ کی مارٹن کیمپ ڈیزائن بنتی ہے اس میں آپ کے ملینز آف ڈالرز آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور جب آپ وہ والیوم آف ٹرانزیکشنز دیکھتے ہیں تو اس پہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ آپ 1980 سے لے کے یہاں تک آپ اس کو ٹریک کرتے ہیں، آپ کو ہیومن سمگلنگ کی کہانی نظر آتی ہے، آپ کو منی لانڈرنگ کی کہانی نظر آتی ہے۔ اور 18 سپٹمبر کو زلفی بخاری صاحب جب نیب ان سے سوال جواب کرتی ہیں، ان دو کمپنیز جہاں پہ یہ بڑی اماؤنٹس کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ جی تو آپ نے سنا، اور یہ وہی زلفی بخاری ہیں جن کے آڈیوز بشرا بی بی کے ساتھ لیک ہوئے، اور یہ وہی زلفی بخاری ہیں جو منظور نظر تھے عمران خان کے، اور ان کے بغیر ان کو سانس نہیں آتا تھا۔ بہرحال جی چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ تو اگلی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج کل یوتھیوں کی سینوں کے اوپر مونگ دل رہے ہیں، اور ایسے میں جناب عالی مونگ دلتے دلتے جو ہیں وہ کئی اپنے باپوں کو بھول گئے ہیں، کئی اپنی اولادوں کو بھول گئے ہیں، اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ جسٹس مظاہر یعنی کہ عرف ٹرکا والی سرکار کے استعفے سے لے کر جسٹس اعجاز الحسن تک دو لوگ تو چلے گئے ہیں، اور اب اگلی باری جو ہے جسٹس منیب صاحب کی آنے والی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عدلیہ کے اندر آپریشن کلین اپ کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ ایسے میں صدیق جان للی، ہمارے پیارے للی بھائی جان جو ہیں، وہ کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ وہ ایک ٹویٹ داغتے ہیں جو کہ اس وقت سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور وہ فرماتے ہیں یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ گھٹیا، مکروہ اور نیچ انسان کی باتیں زیادہ دیر سننے سے انسان بلڈ پریشر کا مریض بھی بن سکتا ہے۔ اس سے بڑی سزا نہیں ہو سکتی کہ ذہنی مریض کو مجبوراً سننا پڑے۔ اور یہ وہ کس کو ٹیگ کرتے ہیں؟ یہ وہ دراصل کر رہے ہیں جناب کس کو پوائنٹ آؤٹ؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو۔ تو ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ صدیق جان للی کے جو والد ہیں ان کی فیورٹ پرسنالٹی ہیں، اور ان کے والد کو جب سے یہ بات پتا چلی ہے کہ میرے بیٹے نے ان کو گھٹیا اور مکروہ شخص بولا ہے، تو سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان قریب اعلان کرنے والا ہوں کہ یہ مزالہ سواد سالی گندی اولاد میری اولاد ہی نہیں ہے، میں ان کو آگ کرنے جا رہا ہوں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان قریب وہ ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جس میں وہ بتائیں گے کہ ان کا بیٹا کتنا گھٹیا، مکروہ اور نیچ انسان تھا کہ جو ان کی اولاد ہی نہیں تھا، یعنی وہ یہ آ کے اعلان کریں گے کہ وہ ان کی اولاد نہیں تھا۔ پھر آگے باقی کے معاملات بات کیے ہیں کہ ڈی این اے ہوگا تو پتہ چلے گا کہ آنٹی جی وہ کس کی اولاد تھا اور انکل جی وہ کس کی اولاد تھا۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اتنی کیا تکلیف پہنچی میرے بھائی جان صدیق جان للی کو کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ انہوں نے گھٹیا اور نیچ تک کہہ ڈالا پاکستان کے سب سے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو۔ تو اس کی تفصیلات کچھ یہ ہیں
کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے بارے میں سوچ رہے ہیں. انہوں نے حامد خان کی وہ مٹی پلید کی. انہوں نے کہا مسٹر حامد خان آپ الیکشن کمیشن کی درخواست پہ جو ہے وہ اعتراض کریں گے تو آپ کے پشاور ہائی کورٹ جانے پر بھی سوال اٹھے گا. آپ سپریم کورٹ آنے کے بجائے پشاور ہائی کورٹ کیوں چلے گئے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ریلیف لینے کے لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ بار بار کہاں جا رہی ہے؟ پشاور ہائی کورٹ. اور پشاور ہائی کورٹ وہ واحد ہائی کورٹ ہے جہاں پر زرتاج گل کو بھی پروٹیکشن دی گئی تھی. پشاور ہائی کورٹ وہ واحد ہائی کورٹ ہے جہاں پر زرتاج گل کو بچانے کے لیے جج صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد سے پشاور آ گئے تھے. پشاور ہائی کورٹ وہ واحد ہائی کورٹ ہے جہاں پر جتنے بھی چھپے ہوئے اور بھاگے ہوئے مفرور جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پر ایسے نکل رہے ہیں جیسے سردیوں میں کیڑے یا مینڈک جو ہے وہ زمین کے نیچے چھپتے ہیں اور گرمیوں میں باہر نکل آتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. اور اسی کے اوپر جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ آواز اٹھائی. کیا کہا انہوں نے ان کو محترم کو؟ ذرا یہ بھی سنیے. اب آپ گور صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا جو میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا، فورم شاپنگ، جو کورٹس جنرلی فراؤن اپون. کہ یہاں سے ریلیف نہیں ملی تو جا کے وہاں فائل کر دو، وہاں سے نہیں ملی تو دوسرے کورٹ میں چلے جاؤ. تو پھر یہ پھر سسٹم کو خراب کرتا ہے. تو دیکھیں اب آپ نے ٹھیک ہے لاہور چلے گئے فائن، تو پھر وہیں رہیے نا لاہور میں. پھر آپ کیوں جا رہے ہیں پشاور؟ یا پھر آپ جائیے جہاں کے الیکشن کمیشن موجود ہے جو کہ اسلام آباد ہے. تو دیکھیے اب آپ کہیں جی میں الیکشن کرتا ہوں جا کر فلاں جگہ میں اس لیے پٹیشن کروں گا. آپ اپنا کاز آف ایکشن نہیں کریٹ کر سکتے. کاز آف ایکشن از کریٹڈ بائی لا. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے بھی آ کر دلائل دینے کی کوشش کی لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آگے ناکام. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے وہ تمام وکلا جنہوں نے کئی سالوں میں اپنی نیک نامی بنائی تھی، جو اپنے آپ کو بہت بڑا وکیل پیش کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ وہ گووندا کی فلموں کی ایکٹنگ سے بھی زیادہ بڑے اچھے دلائل ہم دیتے ہیں. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آگے وہ آرگیو کرتے ہیں اور پھر جس طرح سے وہ لاجواب ہوتے ہیں تو صدیق جان للی جیسے لوگوں کو دندل پڑ جاتی ہے. اور پونی والے انکل کی پونی جو ہے نا وہ اس طرح سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے. میں نے بچپن میں ایک فلم دیکھی تھی، اس میں وہ جو ہیرو ہوتا ہے اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ گاؤں کی ہوتی ہے اور اس کی چوٹی جو ہے نا پیچھے سے ایسے مڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے. تو وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے اس لیے کیونکہ اس کو نفرت ہوتی ہے اس کی کھڑی چوٹی کے ساتھ. تو پونی والی انکل جو ہیں ان کی چوٹی کھڑی ہو جاتی ہے اور اوریا مقبول جان کا جو غزوہ ہند کا پورا وہ جو ہے نا وہ ان کی یادداشت چلی جاتی ہے. تو اب اسی لیے صدیق جان للی سمیت ان تمام لوگوں کے سینوں پہ مونگ دلی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور آپ کو بریکنگ نیوز دیتی چلو کہ جو جسٹس ٹرکم والی سرکار اور جسٹس اعجاز الاحسن ہیں ان کے خلاف بتایا جا رہا ہے کہ اتنا زیادہ مواد اکٹھا ہو چکا ہے کہ آگے چل کر ان کے خلاف فوجداری کی کارروائی جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے اور ان کے جو استعفے ہیں وہ ان کے کام نہیں آئیں گے. بہت جلد آپ ان کو سلاخوں کے پیچھے دیکھیں گے. ایسے میں ایک اور بڑی مزیدار خبر آپ کو دیتی چلو کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ میں ایک نئی سازش تیار کر رہا ہوں جس کے اکارڈنگلی مبینہ طور پہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آرمی چیف کو کیسے ہٹانا ہے. اور آرمی چیف کو ہٹانے کا جو پلان بن رہا تھا جس میں وہ ڈائریکٹ ملوث تھے پی ٹی آئی کے ان تمام وزراء کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، اور ان تمام کی جو پلاننگ کا وہ حصہ تھے. تو وہاں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے جن کے سامنے وہ بات کر رہے تھے انہوں نے ان کا ویڈیو ریکارڈ کیا اور اگلوں کو یعنی مارخوروں کو بھیج دیا. اور جب ان حرام خوروں کا ویڈیو ان مارخوروں تک پہنچا تو سوچئے کہ جب وہ ویڈیو ان کے سامنے رکھا گیا ہوگا اور کہا ہوگا جی سرکار اب بتائیے آپ کے ساتھ کیا کیا جائے، آپ یہ پلیٹ کھائیں گے یا یہ پلیٹ کھائیں گے، تو وہ صاحب وہاں سے بھاگ نکلے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پوری کہانی ہے کیا اور راتوں رات استعفیٰ دینے کے پیچھے کا کیا راز ہے. اور اب جو میں آپ کو اگلی خبر دینے جا رہی ہوں نا وہ میں آپ کو ایک جعلی ٹیپو سلطان کی خبر دینے جا رہی ہوں اور میں وہ انہی کے لہجے میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں. وہ کیا فرمایا کرتے تھے وہ سیاستدان جو جعلی ٹیپو سلطان تھے، جو کہا کرتے تھے جی وہ جی ہاتھ کڑی میرا زیور ہے تو جیل میرا سسرال ہے جی. ان کے بارے میں خبر ہے. جی ہاں پہچان تو گئے ہوں گے شیخ رشید. شیخ رشید کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے اپنی پوری جو پارٹی ہے نا جو 1% پہ مشتمل ہے، انہوں نے اپنی پوری پارٹی کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ واپس لے لیے ہیں. اور ابھی شیخ رشید جو ہیں ان سے 2 دن پہلے میں نے آپ کو ان کا کلپ بھی دکھایا تھا جس میں وہ محترم فرما رہے تھے کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی جی، 75 سالوں میں میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا جو حافظ کا ڈنڈا پھر گیا ہے. تو شیخ رشید جی آپ کے ساتھ ہماری بڑی یادیں اور بڑی جو ہے نا جی وہ بستگی ہے، تو آپ اپنے کار آرام کریں.
چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آسیہ ملونہ کو پاکستان سے باہر نکلوایا اور ہر وہ کام کیا جو مسلمانوں کے خلاف چاہتا تھا. میں اس سے پہلے عمران خان کے بہت سارے ثبوت آپ کو دے چکی ہوں، اور اب میں آپ کے سامنے مرزا غلام قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 325 کے بارے میں کہوں گی کہ اس کو پڑھ کے آپ خود ہی ملاحظہ فرمائیے گا. یہ ہمارے بھائی جان ہے جی سید عدنان بادشاہ، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کیا عمران خان قادیانی ہے، کیونکہ شوکت خانم کا خاندان یعنی کہ جو عمران خان کی والدہ ہیں ان کا پورا خاندان جو تھا وہ قادیانی تھا. اور آگے انہوں نے لکھا ایک ٹیگ کر کے حیدر مہتاب کو کہ ایک فتویٰ اس پر بھی جاری کرو. آگے وہ کہتے ہیں کہ کمشنر احمد حسن یعنی کہ عمران خان کے جو نانا تھے، اور ولد منشی گوہر علی جو عمران خان کے پرنانا تھے، جلندر کے کٹر قادیانی تھے. انہوں نے جلندر بابا خیل میں پہلی قادیانی عبادت گاہ کی بنیاد بھی رکھی تھی. منشی گوہر علی کا شمار مرزا غلام قادیانی کے 313 اصحاب میں سے 15ویں نمبر پر آتا تھا. کمشنر احمد حسن کی اولاد بھی قادیانی تھی، جس میں سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام شوکت خانم تھا، جو کہ عمران خان کی والدہ ہیں. انہوں نے شوکت خانم نے میاں والی کے اکرام اللہ خان نیازی سے شادی کی تھی اور مرحوم کے بیٹے نے یہودی لڑکی سے بیاہ رچایا. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کمشنر احمد حسن کا جو باقی خاندان اور بیٹیوں کا سسرال ہے وہ اب بھی اس وقت بھی قادیانی ہے، جس میں سے قابل ذکر عمران خان کے خالہ زاد بھائی خالد برکی، شاہد جاوید برکی، تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر خزانہ بھٹو دور میں واجد احمد برکی، اور تحریک انصاف کے فائنانس مشیر. اس کے علاوہ شوکت خانم کے والدین اور بہن بھائی اور دیگر خاندان سارے کا سارا کٹر قادیانی ہے. کمشنر احمد حسن اور ان کے والد منشی گوہر علی جلندر میں گاڑے گئے تھے، یعنی کہ دفنائے گئے تھے. ہم دفنانے کا لفظ ہی بولیں گے، ہم کہیں گے ان کو گاڑا گیا تھا. سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ اس کی تصدیق اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو کتاب ہے روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 325 کے اوپر یہ تمام تفصیلات لکھی ہوئی ہیں. آپ جا کر وہاں پر اپنی جو تسلی ہے وہ کر سکتے ہیں. اور اسی لیے عمران خان کا مجھے وہ کلپ یاد آتا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی جو ہے وہ نبوت کو نہیں مانتا کہ وہ آخری نبی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ مسلمان ہی رہتا ہے، کیونکہ عمران خان اپنی والدہ کی پوری فیملی کو فالو کر رہے ہیں. اور اسی لیے عمران خان نے آسیہ ملونہ کو جو ہے وہ بلاسفیمی کرنے کے اوپر بھی چھڑوایا تھا اور ان کی سہولت کاری کی تھی. تو جناب آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا پورا قصہ اور معاملہ. ووٹ ذرا دیکھ اور سوچ سمجھ کے دیجیے گا، آگے آپ کی مرضی ہے. میرا کام تھا سچی خبریں آپ کو دینا. باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ عمران خان کا جو میں نے آپ کو دادا نانا پرنانا سارا بتایا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. مجھے بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے اور ان کے مجاہدوں نے جو پٹائی کی ہے یوتھیے کی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. صدیق جان للی کے دورے جو پڑھ رہے ہیں اور جن کے والد نے ان کو آگ کر دیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. ارشد شریف نے پی ٹی آئی کا جو گھنونا سچ بتایا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور جی شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی پوری پارٹی کو کلوز کر کے وہ کلوز ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور کاغذات نامزد کی واپس لی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.